नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पाते हैं। कार्यक्रम चल रहा है विश्वविद्यालय परिसर से और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में असिस्टेंट प्रोफेसर शहपर शरीफ। शहपर शरीफ आज जिनके बारे में बताने वाले हैं, जिस शख्स के बारे में, जिस शख्सियत के बारे में, उनके बारे में अगर हम कहें तो तहरीक खिलाफत और असहयोग आंदोलन का एक बहुत ही जाना माना चेहरा वो रहे हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने अपनी तहरीरों में, अपनी तकरीरों से अंग्रेज़ों की मुखालफत करते हुए गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए कहा था कि तुम अंग्रेज मेरे मुल्क को आज़ाद नहीं करोगे तो मैं वापस नहीं जाऊँगा। और आखिरकार लंदन में ही उनका निधन हो गया। तो आज उनके बारे में, इतनी दिलचस्प शख्सियत के बारे में जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर शहपर शरीफ की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मित्रों व लर्नर्स। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। चूंकि 26 जनवरी आ रही है, इसलिए इनकलाबी लीडर मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जंग आज़ादी के एक ऐसे इनकलाबी लीडर थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जंग आज़ादी के ऐसे इनकलाबी लीडर थे जिन्होंने बरतानवी हुकूमत की न सिर्फ ईंट से ईंट बजा दी थी, बल्कि अपने मुल्क हिंद के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के बाद खुद अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया था। वो एक बेबाक सहाफ़ी भी थे और आला दर्जे के मुकर्रर भी, बेमिसाली मुफक्किर भी थे और बेहतरीन शायर भी थे। इन सब से बढ़कर वो एक शरीफ, महज़्ज़ब, पुरजोश और हौसलामंद इंसान भी थे। उनकी रगे पे में बेबाकी व हक गोई के अनासिर कूट कूट कर भरे हुए थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की पैदाइश बरतानवी हुकूमत की वफादार रियासत रामपुर में 1878 को हुई थी। उन्होंने 1898 में बीए की डिग्री हासिल की और 1902 ईस्वी में लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से बीए ऑनर्स का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों के साथ पास किया। ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल करने के सबब उन्हें अंग्रेजी लिखने, पढ़ने और बोलने में महारत हासिल हो गई थी। वो बेहिचक और बेतकल्लुफ की गई घंटों तक अंग्रेजी में गुफ्तगू और तकारीर किया करते थे। इंग्लैंड से हिंदुस्तान वापस आने के बाद वो एक मुद्दत तक रामपुर के रियासती हाई स्कूल में प्रिंसिपल और एजुकेशन डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज रहे। इसी दौरान उन्होंने शोबे तालीम में कई अहम और काबिल कद्र तब्दीलियां भी की, लेकिन यहाँ के घुटन भरे माहौल में इस आज़ादी के परवाने का दिल नहीं लगा। अंजाम कार वो यहाँ की मुलाजमत से मुस्तफ़ी हो गए। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर वकालत का इम्तिहान दिया, मगर एक मजमून में नाकाम होने के सबब उन्होंने वकालत के पेशे का ख्याल ही दिल से निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने बड़ौदा का रुख किया, जहां उन्हें एक्साइज डिपार्टमेंट में सरकारी मुलाजमत हासिल हो गई। आज़ादी के इस दीवाने का वहां भी दिल नहीं लगा, इसलिए वो 1910 ईस्वी में इस ओहदे से इस्तीफा देकर कलकत्ता चले गए। वहां से उन्होंने एक अंग्रेजी वीकली अखबार कामरेड का इजरा किया, जिसका पहला शुमारा 1911 ईस्वी में जारी हुआ। मौलाना जौहर ने मुस्लिम लीग का आईन मुरतब करने में अपनी आला सलाहियत का मुजाहिरा किया। इस आईन के अगराज़ व मकासद में से एक अहम मकसद ये भी था कि मुस्लिम लीग दीगर जमातों और तहरीकात के इश्तराक व ताउन से अपने मुल्क को जालिम व जाबिर हुकूमत के पंजे से आज़ाद कराने की भरपूर कोशिश करेगी। जब 1912 ईस्वी में अंग्रेजी हुकूमत के वाइसराय ने अपने दफ्तर को कलकत्ता से दिल्ली मुंतकिल किया और दिल्ली को पाए तख्त करार दिया, तो इसी साल के आखिरी महीने में मौलाना जौहर भी दिल्ली आ गए। यहाँ से उन्होंने एक उर्दू अखबार हमदर्द जारी किया। कामरेड और हमदर्द जैसे अखबारात के जरिए उनका मकसद कमाई करना या एक
صحافی کی حیثیت سے مشہور و معروف ہونا قطعی نہ تھا، بلکہ یہ دونوں اخبارات ایسا اعلی کار تھے جو اہم اور نہایت کارآمدہ مقاصد کے تحت جاری کیے گئے تھے، جیسا کہ ڈاکٹر شریف احمد قریشی نے بھی اپنے ایک مضمون مولانا محمد علی جوہر اور جذبہ حریت میں واضح طور پر رقم کیا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کامریڈ ہمدرد کے ذریعے صرف صحافت تک محدود رہنا نہیں چاہتے تھے، اور نہ وہ اسے کسی حد تک ذریعہ معاش بنانے کے خواہاں تھے۔ وہ ان اخبارات کے ذریعے جہاں مسلمانوں میں قومی فکر کو مجتمع کرنے چاہتے تھے، بڑھتے ہوئے باہمی نفاق و منافرت کے نقصانات سے ہندوؤں اور مسلمانوں کو آگاہ کر کے برطانیہ کے جارحانہ نظام کے خلاف متحد کرنا چاہتے تھے، ملک اور قوم کی سیاسی و سماجی صورتحال کو بہتر بنانا چاہتے تھے، ملت اسلامیہ کے دنیاوی مسائل یعنی سیکولر مزاج کی ترجمانی کرنا چاہتے تھے، وہیں عوام و خواص میں قائد ملت اور قومی رہنما کی حیثیت سے پیر جمانے اور ایوان حکومت تک اپنی دھاک جما کر اپنے مشن اور مقصد کو کامیاب بنانا چاہتے تھے۔ ڈھاکہ میں منعقد ہونے والے آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے اجلاس میں مولانا جوہر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہاں ان کے ذریعے پیش کی گئی کئی تجاویز کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ یہیں سے مولانا محمد علی جوہر کو ملک کی سیاست میں قدم جمانے اور ابھرنے کا سنہرا موقع حاصل ہوا۔ وہ بڑودہ کی ملازمت سے استعفیٰ دے کر پورے انہماک کے ساتھ میدان سیاست میں سرگرم عمل ہو گئے۔ 1910 عیسوی میں آل انڈیا مسلم لیگ کا چوتھا اجلاس ناگپور میں منعقد کیا گیا، جس میں مولانا جوہر نے زبان کی ترقی اور فروغ سے متعلق ایک قابل غور و فکر تقریر کی۔ ان کی اس یادگار تقریر کی حد درجہ تعریف و توصیف بھی کی گئی اور رسائل و اخبارات میں بھی نمایاں طور پر شائع کی گئی۔ مولانا جوہر نے مئی 1915 عیسوی میں کامریڈ کے ایک شمارے میں ایک ایڈیٹوریل و بعنوان دی چوائس آف دی ترکس شائع کیا تھا، جس کے ذریعے ترکوں کی جماعت اور برطانوی حکومت کی مذمت و مخالفت کی گئی تھی۔ انگریز حکمرانوں نے اس ادارے کو اپنی حکومت کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے مولانا جوہر اور ان کے بڑے بھائی شوکت علی کو گرفتار کر لیا تھا۔ انہوں نے کامریڈ اور روزنامہ ہمدرد کی ضمانت بھی ضبط کر لی تھی۔ چھندواڑہ اور بیتول کی جیلوں میں 4 سال تک قید بامشقت کی سزا بھگتنے کے بعد ان دونوں علی برادران کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر امرتسر گئے، جہاں انہوں نے کانگریس اور مسلم لیگ کے مشترکہ اجلاس میں اس لیے شرکت کی تھی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جا سکے۔ انہوں نے اس اجلاس میں اپنے احساسات کو اس طرح ظاہر کیا تھا: میں کہتا ہوں اس آزادی کے لیے مسٹر تلک کو پھر سے جیل چلے جانا چاہیے، مجھے دوبارہ عمر بھر کے لیے نظر بند ہونا چاہیے، مسز اینی بیسنٹ کو پھانسی پر چڑھانا چاہیے، مگر اس قسم کے نظام کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہونا چاہیے، جیسا کہ پنجاب میں ہوا۔ مولانا محمد علی جوہر اس دور میں پورے جوش و خروش کے ساتھ جنگ آزادی کی تحریک میں حصہ لینے لگے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے خلافت کمیٹی کے اجلاس میں مہاتما گاندھی کے ترک موالات کی تجویز کو متفق الرائے سے منظور کرائی، اور پھر ناگپور میں منعقد ہونے والے کانگریس کے اجلاس میں نہ صرف نمایاں طور پر شرکت کی بلکہ عدم تعاون یعنی سول نافرمانی کی تجویز کو بھی منظور کرانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بڑے بھائی مولانا شوکت علی اور مہاتما گاندھی کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ گاندھی جی اور مولانا جوہر کی انتھک کوششوں سے تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات نے زور پکڑنا شروع کر دیا۔ انجام کار تمام ہندوستانی انگریزی حکومت کے خلاف متحد ہو کر لام بند ہونے لگے۔ انگریزی افواج کو بغاوت کے لیے آمادہ کرنے کی پاداش میں مولانا جوہر کو 2 سال کی قید بامشقت کی سزا کا حکم سنا کر
انہیں اور ان کے ساتھیوں کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ 8 جولائی 1921 کو کراچی میں مولانا جوہر کی صدارت میں خلافت کانفرنس کا اجلاس ہوا، جس میں 500 علماء کرام نے متفقہ طور پر برطانوی افواج میں بھرتی ہونے اور انگریزوں کی ملازمت کرنے کو ناجائز قرار دے دیا۔ منظور شدہ ان تجاویز و قرارداد کو بحیثیت صدر اجلاس مولانا محمد علی جوہر نے حاضرین جلسے کو پڑھ کر سنائی۔ اس قرارداد سے برطانوی حکومت لرزہ باندام ہونے لگی۔ انگریز حکمراں فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے اس قرارداد کی منظوری پاداش میں مولانا محمد علی جوہر، ان کے بڑے بھائی شوکت علی، جگت گرو شری بھارتی کشن تیرتھ شنکراچاریہ، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، مولانا حسین احمد مدنی، مولوی نثار احمد کانپوری اور دیگر ساتھیوں کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا۔ تشدد بھڑکانے اور برطانوی افواج کو بغاوت کی طرف متوجہ کرنے کے الزام میں سبھی گرفتار شدگان پر کراچی کی عدالت میں مقدمات چلائے گئے۔ شنکراچاریہ کے علاوہ آزادی کے ہر شہدائی کو 2 سال کی قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ اس وقت بیشتر ہندوستانی درج ذیل اشعار پڑھ کر اور گنگنا کر اپنے اور دیگر ساتھیوں کے اندر آزادی کی روح کو پھونکنے کا اہم کارنامہ انجام دے رہے تھے۔ کہہ رہے ہیں کراچی کے قیدی اب تو جاتے ہیں 2 برس کو، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ اسی زمانے میں علی برادران کی والدہ محترمہ بی اماں اور بیگم محمد علی نے ملک کے بہت سے مقامات کا طوفانی دورہ کر کے تحریک خلافت اور تحریک ترک مواولت کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ خواتین کو بھی تیار کیا۔ ملک کے بیشتر شہروں اور قصبوں میں بے شمار خواتین اور مردوں کے ساتھ بچے بھی انگریزی حکومت کی زیادتیوں اور بربریت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور گرفتار ہو کر جیلوں کو بھرنے لگے۔ 1924 عیسوی میں مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان سے مولانا جوہر کو نہایت صدمہ پہنچا اور ان کے ہم خیال بھی مایوسی کا شکار ہو گئے۔ جب 1929 میں نجد کے بادشاہ ابن مسعود نے حجاز پر فتح حاصل کر لی تو مولانا جوہر اور ان کے رفقا کو ایک موہوم سی امید نظر آئی کہ حجاز کو جمہوری خلافت کا مرکز بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کی مخالفت کے باوجود اس کی پرزور وکالت و جماعت کی۔ اسی زمانے میں نہرو رپورٹ کے ذریعے مکمل آزادی کے بجائے ہندوستان کو نو آبادی یعنی ڈومن اسٹیٹ کا درجہ دینے کی سفارش کی گئی، جسے مولانا جوہر نے کسی بھی قیمت پر تسلیم نہیں کیا۔ وہ مکمل آزادی حاصل کرنے کے جماعتی اور علمبردار تھے۔ اسی مسئلے پر ان کے اور کانگریس کے درمیان شدید اختلافات بھی رونما ہو گئے تھے۔ وہ نہرو رپورٹ سے اس قدر دل برداشتہ تھے کہ انہوں نے دسمبر 1928 عیسوی میں کانگریس سے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کر لی۔ نہرو رپورٹ کی حمایت اور مخالفت کے سبب خلافت کانفرنس کے عہدیداران و اراکین میں ایسی زبردست پھوٹ پڑی کہ پھر اس کا کوئی اجلاس نہ ہو سکا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب 1923 عیسوی میں برطانوی حکومت نے ترکی کے خلیفہ کو معزول کر دیا تو مولانا جوہر نے اس معزولی کے خلاف نہ صرف آواز بلند کی بلکہ تحریک خلافت کے ذریعے انگریزی حکومت کے خلاف مسلمانوں کو لامبند بھی کیا۔ تحریک خلافت کے بنیادی مقصد کا اظہار ڈاکٹر ظہیر علی صدیقی نے بھی اس طرح کیا ہے۔ خلافت تحریک نے مسلمانوں میں عمل کی قوت پیدا کر دی تھی اور سیاسی اور سماجی طور پر اس تحریک کی وجہ سے دوسری اقوام کو مسلمانوں کی اہمیت کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ تحریک خلافت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ تمام اقوام جو انگریزی کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں انہیں آزادی ملنا چاہیے۔ کوکناڈا
میں کانگریس کا ایک اہم اجلاس مولانا محمد علی جوہر کی صدارت میں منعقد کیا گیا تھا۔ اس اجلاس کے صدارتی خطبے کے ذریعے مولانا جوہر نے تحریک آزادی کو مزید تقویت پہنچانے کی غرض سے ہندوؤں اور مسلمانوں کو متحد ہونے پر خلوص مشورہ دیا تھا، جس خاطر خواہ اثر بھی ہوا تھا۔ لوگ مذہب و ملت کی تفریق کو بھلا کر ملک کی آزادی کے لیے دیوانہ وار اپنے گھروں سے نکل پڑے تھے۔ مولانا جوہر کی تحریک خلافت کی کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مذہب اسلام کے علماء فضلاء اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء نے بھی نہ صرف جنگ آزادی کی حمایت کی، بلکہ وہ انگریزوں کی حکومت کے خلاف کھل کر سامنے بھی آ گئے۔ مولانا جوہر کبھی مایوس یا نا امید نہیں ہوتے تھے۔ رجائیت ان کی رگ و پے میں رچی بسی ہوئی تھی۔ وہ پر امید تھے کہ ہندو اور مسلمان عنقریب متحد ضرور ہوں گے اور ان کی اتحاد و اتفاق کی کوشش ایک دن ضرور رنگ لائے گی، جس کے متعلق انہوں نے اس طرح اظہار خیال کیا تھا: اے اتفاق، تو ضرور آئے گا، ہندوستانیوں کو باہم ملا دے گا، ان کو متحد کرے گا، لیکن آج ہمارے سامنے نہیں تو تیرے انتظار میں تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ تو آئے گا ضرور، لیکن کب؟ ایک عرصے کی مصیبتوں، تکلیفوں، صبر آزما التماسوں اور ہمت شکن انتظار کے بعد۔ مولانا محمد علی جوہر نے سیاسی سرگرمیوں، صحافت اور تقاریر ہی سے نہیں بلکہ اپنی انقلابی شاعری کے ذریعے بھی تحریک آزادی کو بھرپور جلا بخشنے کی کوشش کی تھی۔ پیش نظر ہیں چند اشعار جو انگریز حکمرانوں کے ظلم و تشدد، جابرانہ تسلط، سیاسی شعور، انقلابی مزاج اور احتجاجی لے کے واضح آئینہ دار ہیں۔ ہمیں ذوق اسیری چھوڑتا ہے کب گلستاں میں، چمن میں جب تک اے صیاد کوئی خانہ خالی ہے۔ ہنگامے روز روز کے ہوگر جو ہو گئے، اب خوش ہیں آئے دن کی پریشانیوں سے ہم۔ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ 1930 عیسوی میں لندن میں منعقد گول میز کانفرنس میں مولانا جوہر نے اس وقت شرکت کی تھی جب وہ حد درجہ علیل و کمزور تھے۔ ڈائبٹیز کے مرض کے سبب ان کے پیروں میں ورم رہتا تھا اور ان کی بینائی بھی کم ہو گئی تھی۔ اپنی علالت و کمزوری کے پرواہ نہ کرتے ہوئے آزادی کے اس پروانے نے گول میز کانفرنس میں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے شرکت کی تھی۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب مذہب اسلام کا کوئی معاملہ اور ہندوستان کی آزادی کا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو مولانا جوہر کی کیفیت دیوانوں اور پاگلوں کی سی ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحت کی خرابی اور علالت کے باوجود انہوں نے انگلینڈ کی گول میز کانفرنس میں شرکت کی منظوری دے دی تھی۔ وہ اس دوران اس قدر نحیف و علیل تھے کہ لندن کے لیے جانے والے جہاز میں اسٹریچر پر لے جائے گئے تھے۔ انگلینڈ میں منعقد گول میز کانفرنس میں انہوں نے بڑی بے باکی اور پرجوش انداز میں جو تقریر کی تھی اس کا ایک مختصر اقتباس پیش نظر ہے۔ کوئی صاحب عقل ان امراض کے ساتھ 7 میل کا سفر طے کرنا پسند نہیں کرے گا، مگر میں 7000 میل کا برے اور بحری سفر طے کر کے یہاں آیا ہوں، کیونکہ یہاں اسلام اور ہندوستان کا معاملہ آ جاتا ہے، وہاں میری حالت پاگلوں اور دیوانوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ اس بے مثال انقلابی لیڈر نے ہندوستان کی مکمل آزادی کا خواب دیکھا تھا اور جس کے لیے مسلسل جد و جہد کی تھی۔ اس کی تعبیر ان کی حیات میں تو نہیں، البتہ ان کی وفات کے بعد شرمندہ تعبیر ہوئی۔ ان کو ہم سے جدا ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، لیکن ہم تمام ہندوستانیوں کے لیے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ عالمی نقشے میں ہندوستان کو نمایاں دیکھنے کے لیے متحد ہو کر ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کریں اور ملک کی آزادی کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچنے دیں۔
مختصر طور پر کہا جا سکتا ہے کہ مولانا محمد علی جوہر ہندوستان کے ایک ایسے نڈر، بے باک، دلیر مجاہد آزادی اور انقلابی لیڈر تھے جنہوں نے نہ صرف ہندوستانیوں بلکہ تمام ایشیائی باشندوں کو آزادی کے صحیح معنی سے متعارف کرایا۔ شکریہ۔